B2B sales isn't a skill you can just pick up by attending a workshop. It takes practice, dedication, and time to master. The problem is that the training most salespeople get isn't effective. Over 90% of workshop and seminar content is forgotten within 30 days. However, there is a better way. Unlike other sales training programs, our Momentium system combines traditional teaching techniques, an interactive sales simulator, and video conference coaching. Allowing salespeople to learn and practice new skills is what sets us apart from other training providers. Our training programs have proven to be more effective than any workshop or seminar. We improve sales forces, guaranteed. Each week, your salespeople will complete one training module, which consists of several lessons and simulated sales calls. Each module requires learners to learn new concepts, practice those concepts in simulated sales calls, and confirm their understanding in recap sessions and video conference coaching. First, the Coaching Academy contains short, interactive, and focused lessons that will teach salespeople the skills and techniques they need to be successful. We devote time to core concepts and advanced tools every salesperson needs to know. Every concept is delivered one at a time, ensuring salespeople have a chance to practice concepts before moving on to new ones. After learning a new skill, salespeople must complete a series of 3 lifelike sales calls where they open, develop, and close a deal. Christy, what do you think is the single biggest development opportunity for your sales force? Our team members are tech experts who traditionally relied on their tech knowledge to sell. More and more, we are dealing with non-IT people who need a different approach. Momentium provides learners the opportunity to put techniques into practice immediately. This develops better habits leading to greater sales success. After successfully completing the sales simulation in each module, you'll review the key factors that led to the success in those sales calls. This guided reflection is crucial when it comes to creating long-term mastery. Beyond being the most effective sales training system available today, organizations that use Momentium enjoy several other benefits as well. The online training lets us track and record activity within each module. We use this information to benchmark your team's performance and show you how each of your salespeople are improving. Now with this, without further ado, I would like to introduce our first keynote speaker, Dr. Iqtidar Tawfiq, who is an eminent psychiatrist with a vast experience of more than 30 years. He is a graduate from Dow University of Health Sciences, and during his course of journey, he clipped in 3 qualifications to his cap, including the Diploma in Psychiatric Medicine, MBBS, and FCPS, that's psychology, in degrees. But he did not finish his journey here, and he also secured MBA with flying colors. And he had been teaching advertisement and industrial psychology to different business institutions. He was declared as a professor of psychiatry by Pakistan Medical and Dental Council. He had been teaching in Bakai Medical University, which is in Karachi, and a medical university abroad in Saudi Arabia. And currently, he's working as a consultant psychiatrist in Liaquat National Hospital, which is also in Karachi. Good afternoon, Dr. Saab. With this, I'll take the pleasure and honors to introduce you to the audience live here so that everybody is watching you. How are you today, sir? Thank you very much. Good afternoon. I'm fine, mashallah. Thank you very much for a very brilliant, I must say, introduction. Absolutely, my pleasure. So from without further ado, I'll now let you deliver your keynote. And the floor is going to be yours, Dr. Saab, and then inshallah we'll catch up with you in the panel discussions after. Thank you. Okay. So should I start my? Yes, please. Okay. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum audience. मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं उसी ज़बान में बात करूं कि जिसमें मैं समझा अच्छा सकता हूं और जिसमें शायद आप तक ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुंच सकूं। मेरे पास 15 मिनट हैं और मैं कोशिश ये करूंगा कि इन 15 मिनट में 2 बातें
یا 2 اسٹیجز پہ ایسی باتیں رکھ سکوں کہ جو ایک تو بہت ہی ایلیمنٹری اسٹیج کا سمجھ لیجئے کہ بات ہے، اور ایک بات ایسی ہے کہ جو تھوڑی سی اس سے اوپر کی اسٹیج کی ہے. دیکھیے کووڈ ایک گرم ہوا کا جھونکا بن کر ہمارے زندگی میں آیا تھا، لیکن اب یہ موسم بن گیا ہے، ایک ایسا موسم کہ جس کے ساتھ غالباً ہمیں کچھ عرصے جینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیکیٹرسٹ کے طور پہ بھی اور ایک سینئر سٹیزن کے طور پہ بھی، کیونکہ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ مجھ سے عمر میں کم ہی ہوں گے، تو میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے. اور اب ہمارے یعنی جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں وہاں پر بھی اور لاہور سے بھی اطلاعات میرے پاس ہیں کہ ہمارے پاس مریض اللہ کا احسان ہے کہ کم ہو گئے ہیں. اب کیونکہ ہمیں اس موسم میں جینا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ کووڈ ایک ریالٹی تو ہے، اور ایک ایسا وائرس کہ جس کے بارے میں ہمیں ساری انفارمیشن ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اس کا بچاؤ کیسے کریں اور کیا نہ کریں، یا ٹریٹمنٹ کیسے کریں، یہ مسائل ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ ڈر اور خوف میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے ڈر ہمیں خطرے سے بچاتا ہے، کسی بھی بات کا کوئی جانور ایسا موذی آ جائے، کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو ہم وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی تدابیر اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو تدابیر لی جاتی ہیں، اور ڈر ہمیں ہمیشہ خطرے سے دور لے کے جاتا ہے. اٹ از اے لائف انسٹنکٹ. خوف جو کہ خفیہ سے نکلا، جس کا مصدر ہے، وہ ہمیں اب وہ کرتا کیا ہے ہمارے اندر. خوف ہمارے اندر وہ بائیو کیمیکل تبدیلیاں پیدا کرتا ہے کہ جو ہماری جسم کی قوت مدافعت کو اور کم کر دیتا ہے. اور کووڈ سے اگر میں ساری چیز کو ریلیٹ کروں تو آپ میں سے تقریباً سب نے یہ بات سنی ہوگی کہ وائرل ڈیزیزز کا ان جنرل اور کووڈ کا ان پرٹیکولر، مطلب ہمارا جسم کا مدافعاتی نظام اگر اچھا ہوگا تو ہم اس وائرس سے آسانی کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ بوڑھے لوگ اور ڈائبٹیز اور جن کو ملٹیپل ایلنسز ہوتی ہیں وہ زیادہ خطرے میں سمجھے گئے ہیں اس بیماری کے حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ خوف جو بائیو کیمیکل تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے وہ مجھے خطرے سے قریب لے کے جا رہا ہے، ڈر مجھے خطرے سے دور کر رہا ہے، خوف مجھے خطرے کے قریب لے کے جا رہا ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز بتاتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہیں، وہ تو لازمی طور پہ کریں اور کرتے رہیں، بیکاز جیسے میں نے عرض کیا کہ اب یہ موسم ہے وائرس کا، یہ اب جھونکا نہیں ہے کہ جو جلدی آ کے نکل جائے گا. کم ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ مطلب آپ اس کو خوف سے بچنے کے لیے اب جو کچھ آپ کو یعنی پہلے تو یہ اویئرنیس کہ مطلب آپ کو خوف سے بچنا چاہیے اگر آپ وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیے خوف کیا کرتا ہے. خوف ہمارے اندر اینگزائٹی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر لیتا ہے کہ جو میں ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں رہوں کہ جہاں پہ میرے دل کی دھڑکن تیز رہے، جہاں پہ میرا بلڈ شوگر اوپر رہتا ہے، اور میں مطلب ایک ایسی ہراسمنٹ کی کیفیت میں رہتا ہوں. اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے مطلب آپ کے پاس اسٹریس کوپنگ میکینزمز ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور اسٹریس کوپنگ میکینزمز کی جو ہم بات کرتے ہیں بھی میں بڑی ایلیمنٹری لیول کی بات کر رہا ہوں. مجھے اندازہ تو یہ ہے کہ کیونکہ آج کل اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز آپ کے کارپوریٹ ورلڈ کا حصہ بن گئی ہیں، لہٰذا آپ شاید یہ باتیں پہلے بھی سن چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں دوہرا دیتا ہوں کہ اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز آپ کی انگزائٹی، آپ کی اسٹریس کو کم کر دیتی ہیں. اور اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 برانچز ہیں اس کی، ایک ایموشن ریلیزنگ اسٹریٹجیز اور ایک جو پرابلم ایگزیکٹلی آپ کو ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں. ارے ایموشن ریلیزنگ کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی کنفیوژن کسی کو ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، جب آپ اپنے خدشات کسی کے سامنے نکال دیتے ہیں، جب آپ کے سامنے کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے تو آپ کا ایموشنز نکل جاتے ہیں، اور آپ کے ایموشنز نکل جاتے ہیں
تو اس کے بعد پھر آپ کس طرح سے اپنی دماغ کو دوبارہ آرگنائز کر کے پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ کی طرف آتے ہیں کہ اب جو میرا مسئلہ ہے اس کو میں کیسے حل کروں، اس کو میں کیسے سالو کروں، مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ تو فی الحال جس بارے میں یہ ساری کانفرنس ماشاءاللہ اتنی آپ نے اچھی اور کامیاب کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے، مسئلہ تو یہ ہے نا کہ سیلز کے جو پرابلمس ہیں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اب دیکھیے سیلز والوں کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ مجھے اگر دیکھ لیجئے ایز اے سائیکیٹرسٹ میں گھر بیٹھے سارا کام کر سکتا ہوں، ورک فرام ہوم کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں سرجن سے چاہوں کہ وہ بھی سارا کام ورک فرام ہوم کر لے تو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ آپ یا مارکیٹنگ والا یا ڈیزائننگ والا گھر بیٹھ کے کام کر لے تو وہ کر لے گا، لیکن اگر آپ چاہیں کہ سیلز والا بھی گھر پہ بیٹھ کے کام کر لے تو وہ نہیں کر پائے گا۔ تو سیلز والے کے خدشات، سیلز والے کے مسائل میرا خیال ہے کہ عام ورکر سے، عام امپلائی سے بڑھے ہوئے ہیں۔ نہ صرف مسائل بڑھے ہوئے ہیں بلکہ تھوڑی سی جو ایک اپورچونیٹیز ہے اس کا سبھی کو سامنا ہے کہ وہ تھوڑی سی کنسٹرکٹ ہو گئی، تھوڑی سی کم ہو گئی۔ گھر سے باہر نکلیں گے اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے، جب واپس گھر میں آئیں گے تو اپنے گھر والوں کو بھی ایکسپوز کریں گے، ایکسپوز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غالباً یہ مسئلہ سیلز والوں کا تھوڑا سا زیادہ ہے نسبتاً اور لوگوں کے۔ لیکن یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سیلز والے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی ہمارا مسئلہ تو زیادہ ہے، ہم کیا کریں۔ اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دیا کہ ڈر اور خوف، اگر آپ خوف زدہ ہیں تو گھر کے اندر بھی بیٹھ کے خوف زدہ ہی رہیں گے۔ ہمارے جو کلینکس میں لوگ آتے ہیں وہ یقیناً ان میں سے بے تحاشا ایسے لوگ ہیں کہ جو گھر میں کمپلیٹلی لاک ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی انگزائٹی کا شکار ہے، اور میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو اگر تم ایسے کرتے رہو گے تو تم اپنے آپ کو اس چیز کے قریب پہنچا دو گے جس سے تم بچنا چاہ رہے ہو۔ تو سیلز والوں کے لیے بھی میری یہ ایک میسج یہ ہے کہ دیکھیے آپ وہ ساری احتیاطیں کریں، ان آدمیوں سے زیادہ کریں کہ جو مارکیٹنگ والے ہیں، بیکاز مارکیٹنگ والوں کو جا کے کلوزلی جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے، لیکن پرابلی آپ نے کرنا ہے۔ تو سو یو شوڈ ہیو سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ گھر میں ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ ڈر خوف میں کنورٹ ہو جائے گا، اور جب ڈر خوف میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو اسٹریس ریلیزنگ میکینزمز ہیں جو میں شاید تھوڑے سے بتائے، تھوڑے سے بھی آپ کو اور بتاؤں گا، وہ پھر کام نہیں آتے۔ جب انگزائٹی کی بیماری اگر آپ کو ہو جائے تو پھر یہ سارے میکینزمز کام نہیں آتے، پھر آپ کو ٹریٹمنٹ ہی لینا پڑتا ہے۔ اچھا اب اس میں اگر چیزیں اور دیکھیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں خوف کے، دیکھیے اسٹریس کا کانسیکوینس تو خالی یہ ہے کہ مطلب آپ زیادہ کئی دفعہ آپ زیادہ اچھے پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ غالباً آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسٹریس جو ہے وہ اگر نہ ہو تو میں کام ہی نہ کر سکوں۔ اسٹریس از اے پازیٹیو موٹیویٹنگ فورس، لیکن ہاں اسٹریس جب کہتے ہیں کہ درد کا ہر حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، لیکن یہ والی درد جو ہے وہ حد سے گزر کے دوا نہیں ہوتی بلکہ مسئلہ بن جاتی ہے اور آپ اور ڈس آرگن۔ تو میں اب اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور ڈس آرگنائز ہو جائیں گے تو ایک طرف تو دیکھیے مارکیٹ کی کیا پوزیشن چل رہی ہے کہ ان امپلائمنٹ بھی چل رہا ہے، ڈاؤن سائزنگ بھی چل رہی ہے، بہت ساری ہماری میڈیکل آرگنائزیشنز میں بھی سیلری کٹ ہو گئی ہے، ٹائمنگز بڑھ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، اور ایسے میں اگر ہم ڈس آرگنائز بھی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مسائل تھوڑے سے اور بڑھ جائیں گے، اور ڈس آرگنائز ہم کب ہوں گے کہ جب ہم اسٹریس کی ہینڈلنگ کو نہیں سمجھیں گے۔ تو اسٹریس کی ہینڈلنگ کو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اٹ از این ایبسلیوٹلی نارمل ایموشن۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ ٹھیک پریشان ہیں، اگر آپ پریشان نہیں ہوں گے تو میں پریشان ہو جاؤں گا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو پریشانی پہ پریشان نہیں ہو رہے، بیکاز دس از مور آف اے گریو سائیکیٹرک النس۔ اگر آپ پریشانی کی بات پہ پریشان نہیں ہوتے تو سمجھ لیجیے کہ آپ زیادہ بیمار ہیں۔ تو آپ پریشانی کی بات پہ پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریئیکشنز نارمل ہیں۔ اس کے بعد آپ کہہ دیجئے، ڈسکس کر لیجئے، اینڈ دین ڈسکس کرنے کے بعد اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ آپ کا آئے گا وہ یہ کہ جیسے اب آپ نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں چیزوں کے لیے، تو دیکھیے ہم اپنے جنرلی بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے پروڈکٹیو ورکر رہیں،
irrespective of stage or sales or marketing or whatever. اگر آپ اپنی زندگی کو ڈسپلن میں رکھیں گے ایز فار ایز پاسبل تو آپ اسٹریس سے دور رہیں گے. ہم بات کس کی کر رہے ہیں کہ پتہ آپ کو اسٹریس سے کیسے بچائیں پہلی بات, اور اس کے بعد اگر آپ اسٹریس میں آ ہی جائیں تو اس سے آپ کو نکلنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے. تو جو ڈسپلن کی میں نے آپ سے بات کی ہے, اور ڈسپلن میں جو سب سے امپورٹنٹ بات لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بچوں اور بچیوں, وہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ اپنی بایولوجیکل ریکوائرمنٹس کو بالکل ڈسپلن کے مطابق پوری کر لیں تو آپ جیت گئے. اور بایولوجیکل ریکوائرمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ سلیپ, نیند. نیند کیسے؟ 5 سے 8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے. سیلز والوں اچھی طرح سن لو, مارکیٹنگ والوں اچھی طرح سن لو, 5 سے 8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے. لیکن یہ 5 سے 8 گھنٹے ایسا نہیں کہ صبح 5 بجے سوئے اور رات کو دوپہر 12 بجے اٹھے, 10 بجے اٹھے. نو نو نو, یہ نظام ہے قدرت کا جو ڈارک آورز کے ساتھ منسلک کر دیا ہے قدرت نے, اللہ میاں نے, یا جس بھی اسکول آف تھاٹ اور اسکول آف ریلیجن سے آپ بلانگ کرتے ہیں, ہر یہ ڈارک آورز کے ساتھ. اگر آپ ڈارک آورز میں یہ نیند پوری کر رہے ہیں تو اگلے دن جب آپ اٹھیں گے تو فریش اٹھیں گے اور اپنے آپ کو زیادہ آرگنائز کر کے چیزوں کو کر سکیں گے. مسائل وہی رہیں گے پر آپ کی قوت مدافعت اچھی رہے گی, آپ کی پاور آف اسٹرگل جو مینٹین رہے گی. ڈائٹ ہوئی, صحیح ٹائم پہ سونا, صحیح ٹائم پہ کھانا, تھوڑی ایکسرسائز. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہاؤ ٹو کوپ اپ ود یور اسٹریسفل سچویشن. تھوڑی ایکسرسائز, تھوڑا سا واک, تھوڑا سا گھر والوں کے ساتھ شیئرنگ, تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ شیئرنگ. مطلب میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ لیکچر میں لے رہا تھا اور مجھ سے پچھلے دنوں بہت زیادہ اسٹریس تھا لاک ڈاؤن کے اوپر کہ جب آپ لاک ڈاؤن کے اوپر بات کریں, لاک ڈاؤن کے اوپر تو 3-4 لیکچر لاک ڈاؤن کے لے لیے. تو میں نے کہا جی اب میں لاک ڈاؤن پہ بات نہیں کروں گا. کس پہ بات کریں گے؟ میں نے کہا میں ان لاک ڈاؤن پہ بات کروں گا. تو وہ لوگ بھاگ گئے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا بات کرنے والے. پھر ان کے کسی سینئر نے کہا کہ جب بھیجیں تو صحیح کہ کیا بات کرنا چاہتے. تو میں نے ان کو اپنا پورا لیکچر بنا ہوا بھیجا کہ ان لاک ڈاؤن کا میرا مطلب کیا ہے. اور ان لاک ڈاؤن کا میرا مطلب یہ کہ پہلے بیسیکلی ہم گھر سے سونے کے لیے آتے تھے. ہم ان لاک ڈاؤن تو ہم گھر کے باہر ہوئے ہوئے تھے, گھر میں آتے تھے خالی سونے کے لیے. اگر گھر والوں کو بھی انٹرٹین کرنا تو پھر ان کو لے کے گھر سے باہر نکل جاتے تھے. تو میں نے کہا اس ان لاک ڈاؤن سے واپس ہو کے اگر آپ واپس گھروں کو واپس آ گئے ہیں تو مطلب یہ اچھا ہوا کہ برا ہوا. تو اگر آپ گھر والوں سے سکون کشید کر سکتے ہیں تو اس اینگزائٹی مینجمنٹ کے لیے, اسٹریس مینجمنٹ کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. سلیپ, پراپر ایپیٹائٹ, شیئرنگ ود یور ہاؤس اینڈ فیملی ممبرس. اور اس لاک ڈاؤن کو یہاں پہ نہ سوار کر لو بھائی, یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. اگر تھوڑا سا میری اس نگاہ سے دیکھو کہ جس نے عمر کے اتنے سال بتا دیے ہیں تو غالباً مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کووڈ نے آپ کو واپس آپ کے گھروں میں لا کے بتایا کہ یہ تمہارے گھر تھے جہاں پہ تم رہتے تھے, یہ تمہارے بیوی بچے ہیں کہ جن سے تمہیں سکون باہم پہنچانا چاہیے تھا, لیکن تم نے کیا کیا کہ صبح سے شام تک مطلب دوستوں ہوں, احباب ہوں, مارکیٹنگ ہو, سیلز ہو, میری پریکٹس ہو, مطلب میرے اپنے جو کولیگز ہیں صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, رات کو 12 بجے سونے کے لیے گھر میں آتے ہیں. تو لاک ڈاؤن وہ تھا کہ لاک ڈاؤن یہ. اب یہ میں کیا کر رہا ہوں بیسیکلی آپ کو پازیٹیو سائڈ دکھا رہا ہوں کووڈ کی, آپ کو پازیٹیو سائڈ دکھا رہا ہوں گھر میں بیٹھنے کی دکھانی پڑ رہی ہے, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ مطلب بیسیکلی تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہر نظر کو نظر آنی چاہیے. اچھا چلیے یہ بات ہوگی کہ مطلب یہ سیلز والوں کو کہ میں مطلب آپ اسٹریس کو کیسے مینیج کریں. دین مطلب اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک ٹارگیٹ آتا ہے, دیکھیے مطلب جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ اسٹریس مینجمنٹ کی, ایموشن ریلیزنگ کی, اب بات ایک درجے اس سے اوپر چلی جائے گی. 5 منٹس میرا خیال ہے ٹائم مجھے بتاتے رہنا. ابھی میں نے اپنے بیٹے کو ٹائمر کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں کہ 5 منٹ کے بعد بتا دے کہ اگلے اسٹیپ پہ میرے چلے جانا. ٹوٹل 5 منٹ رہے. او مائی اوکے. سو اگلا چیز جلدی اب کور کرتا ہوں کہ ایموشن ریلیزنگ یہ سب ہو گئی. اچھا کوگنیٹو فنکشن. اب میں اگلا اسٹیپ پہ آنا چاہتا تھا کہ کوگنیشن کیا ہوتا ہے. تو کوگنیشن مائی ڈیئر آڈینس یہ ہوتا ہے کہ آپ تھاٹفلی سوچیں کہ مطلب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے مطلب یہ اس میں فیکچوئل کتنا ہے. آپ
ایک جب ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجی کی، جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن بیہیویئر کی، تو میرا خیال ہے ایمپیتھی کے لفظ سے آپ سب واقف ہیں کہ یہ سوچیں کہ اگر اس صورتحال میں آپ کو ڈال دیا جائے تو آپ کیسے بیہیو کریں گے، آپ کو کیا کرنا چاہیے. سو اویئرنیس آف سچویشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم جب سائیکیٹری پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کوگنیٹو فنکشنز کے مطلب بیسیکلی بڑی ایلیمنٹری لیول کے ہوتے ہیں کہ جی آج دن کون سا ہے، تاریخ کون سی، میں کون ہوں اور تم کون ہو. جسٹ ٹو سی کے مطلب اس کا جو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی، اس کے برین کو آکسیجن اتنی مل رہی ہے، اس کے برین کی آکسیجن بھی آپ کی تنخواہوں کی طرح کٹ تو نہیں گئی ہے کہیں، یہ دیکھنا پڑتا. لیکن اب یہاں جب میں سیلز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کروں گا تو میں یہ کنیکٹ کروں گا کہ آپ کو اپنی پوری اویئرنیس ہونی چاہیے ان حالات کی، اپنے ٹارگٹس کی، اپنے آبجیکٹیوز کی، اپنے ریسورسز کی، آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا نہیں کر سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کو لے کے نہیں چلیں گے تو پھر کیا بات ہے. میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اگر آپ پرابلم سالونگ تھنکنگ پہ نہیں آئیں گے، ایموشن، بالکل جو ایلیمنٹری بات میں نے آپ سے کہی کہ ایموشنز کو ریلیز کر کے اگر آپ پرابلم سالونگ تھنکنگ کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کیسے اس پہ نہیں آئیں گے تو آپ ڈس آرگنائز ہو جائیں گے. اور ڈس آرگنائزیشن کی مثال کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے وہ بچے جو بالکل امتحان کے آخری دن میں اپنی تیاریوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، وہ جیسے صفحے پلٹ رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی ریویژن، ملتا کچھ نہیں اس میں. تو ڈس آرگنائز ہو کر وہ جو ٹائم مینجمنٹ کا بھی ہم گراف بناتے ہیں نا، کہ مطلب آپ کے اس بریکٹ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ جو سکون سے اطمینان کے ساتھ آپ کر سکیں، تو آپ کا آؤٹ پٹ بہتر ہوگا. پھر آپ کے سیلز کے ٹارگٹ آپ زیادہ آسانی کے ساتھ اچیو کر سکیں گے. اگر آپ کے اندر ایمپیتھی ہوگی، آپ سے کام لینے والے کے اندر ایمپیتھی ہوگی، تو وہ آپ کی مجبوریوں کو وہ بھی سمجھے گا اور آپ اس کی مجبوریوں کو بھی سمجھیں گے. دیکھیے مجبور خالی سیلز والے تو نہیں ہیں، مجبور وہ بھی تو لوگ ہیں کہ جو آپ سے کام لے رہے ہیں. اپرچونٹیز سب کے لیے کم ہے. ٹھیک ہے، تو کوگنیشن سے میری مراد یہ تھی کہ مطلب آپ کو پوری اویئرنیس ہو، انسائٹ ہو، آپ کو اورینٹیشن ہو، اپڈیٹ ہو آپ پورے سچویشن کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے. جب تھاٹ فلی چیزوں کو لے کے چلیں گے تو نیچے والے جو بایولوجیکل لیول ہے کہ جہاں پہ آپ ایک دم گھبرا جاتے ہیں، اس بایولوجیکل لیول سے آپ ایک درجے اور اوپر چلے جائیں گے. یہ تھا کوگنیشن، جو میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید تھوڑا سا اس میں میں نے کچھ آپ کو دیا ہو. لیکن اب ایک اسٹیپ پہ اور اوپر جانا چاہتا ہوں، اور وقت تھوڑا سا اتنا ہے نہیں، لیکن ایک اسٹیپ میں آپ سے اوپر اور جانا چاہوں گا. اور میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید ابراہم ماسلوز کا نام سنا ہوگا. اس نے ایک ہائرارکی بنائی تھی، اور اس میں ہائرارکی میں کیا چیز تھی کہ مطلب سب سے پہلے آپ کی جو فزیولوجیکل اور بایولوجیکل نیڈس ہیں جو کہ آپ کی پوری ہونی چاہیے، آپ کا کھانا، آپ کا سونا، آپ کی جو انیشیل جس کے بغیر آپ نہیں چلتے نا. بھوک لگے گی تو کہیں سے پتھر بھی کھائیں گے تو پھر چوری بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. بایولوجیکل نیڈس کے بعد پھر اگلی جو نیڈ ہوتی ہے آپ کی وہ سیکیورٹی کی نیڈ ہوتی ہے. اب یہ میں بات کر رہا ہوں کوگنیشن سے بھی اوپر کے لیول کی. تھاٹ تو آپ نے بنا لی، ٹارگیٹ بنا لیا، بڑا اچھے سے چارٹ بنا لیا، آپ نے ویڈز بھی دیکھ لیا، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ کا مارکیٹ کہاں ہے، آج آپ نے کس کو جا کے پکڑنا ہے اپنی سیلز کے لیے. یہ سارا تو بالکل وہ شعوری کام ہے کہ جو آپ نے بہت اچھی طرح سے آرگنائز کیا تاکہ آپ اینکشس نہیں ہوئے، تاکہ آپ کے اندر وہ ہائیک آف اسٹریس ڈیولپ نہیں ہوئی کہ جو آپ کو ڈس آرگنائز کرتی. لیکن اب میں بات اس سے اوپر کی کر رہا ہوں، اور اس سے اوپر کی یہ کر رہا ہوں کہ مطلب آپ کے پاس فزیولوجیکل نیڈس پوری ہو گئی. اگلا اسٹیپ ہے آپ کے پاس سیکیورٹی اینڈ سیفٹی. پھر انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے. جب گھر بھی مل جاتا ہے تو پھر انسان کو پیار چاہیے ہوتا ہے، ساتھ چاہیے ہوتا ہے، بانڈز چاہیے ہوتے ہیں. جب انسان کو وہ بانڈز بھی مل جاتے ہیں تو اگلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم. وہ کہاں پہ کھڑا ہے. اور بیشتر لوگ بس یہاں پر ٹھیک میں کچھ ہو گیا، میں مطلب آئی ایم سیٹسفائیڈ دیٹ آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم اے کامیاب میں. لیکن کچھ چیزیں اس کے اوپر بھی آ جاتی ہیں. ابھی میں بات کیا کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اینڈ میں پتہ چل جائے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ جو ایک شعر ہے نا کہ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا وہ سب جو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. یہ شاید آپ کو یہ شعر میرے اینڈ میں سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب
جب سیلف اسٹیم بھی آ گئی, سیلف رسپیکٹ بھی آ گئی, میں نے دیکھ لیا کہ ہاں میں ایک کامیاب سائیکیٹرسٹ بن گیا, اس کے اوپر کچھ چیزیں آتی ہیں, اور اس کے اوپر کچھ چیزیں آتی ہیں, وہ ساری کے ساری تو میں آپ سے ڈسکرائب نہیں کرنے کا موقع ہے اور نہ وقت اتنا ہے, بیکاز اس تھیوری کو پڑھنے میں میرا خیال ہے ہم لوگوں نے تقریباً 15 دن لگائے تھے, اور سمجھنے میں 60 سال لگا دیے, ابھی تک پوری سمجھ میں نہیں آئی. تو میرے لیے ممکن نہیں کہ میں 15 منٹ میں آپ سے, بلکہ 5 منٹ میں آپ سے بات کر سکوں. تو اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکچوئلائزیشن. یہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں, کیوں کیا ہے, اس کا کیا پرپس کیا تھا, مطلب میں نے الٹیمیٹلی کیا حاصل کیا. کیا اس لاک ڈاؤن میں لیڈیز اینڈ جینٹل مین, سیلز والوں بھی, مارکیٹنگ والوں بھی, سب والوں بھی, یہ نہیں پتہ چلا کہ مطلب میں 2 جوڑوں کپڑوں میں بھی گزارا کر سکتا تھا, کہ یہ نہیں پتہ چلا کہ بازار میں 2 دفعہ جانے پہ بھی میرا کام چل گیا. ابھی بات میں سیلز والوں سے کس حوالے سے کر رہا ہوں. دیکھو ٹارگٹ تو ضرور پورا کرو, لیکن اس سے گھبراؤ نہیں کہ مطلب اگر ٹارگٹ تمہارا مطلب یہ کہ اگر تمہیں وہ کچھ نہیں مل پا رہا کہ جو پہلے مل رہا تھا, تو ایک دفعہ تو یہ سوچو کہ وہ جو سب کچھ تمہیں پہلے مل رہا تھا اس میں سے کتنی چیزوں کی تم کو واقعتاً ضرورت تھی. اینڈ دس از کالڈ میٹا کوگنیشن, سیلف ایکچوئلائزیشن. اس کے آگے بھی ایک اسٹیپ ہوتا ہے, لیکن اس کی بات ہم اس وقت نہیں کریں گے, پھر کبھی کسی وقت کسی فورم پہ موقع ملا تو کریں گے. لیکن اب میں تھوڑا سا اس چیز کو سارے کو ریکیپیچولیٹ کر دیتا ہوں, اور وہ کیسے کہ مطلب سیلز, ٹینشن, اسٹریس, جو کہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کو پرفارم کرنے کے لیے. لہٰذا اگر آپ کے اوپر بھی اسٹریس ہے تو آپ مت گھبرائیے اس سے, ٹھیک ہے نا. اگر ہوا نہیں چلتی تو پتنگ بھی نہیں اڑتی ہے, تو مت گھبرائیے, لیکن اسٹریس کو ہینڈل کرنا سیکھیے. اسٹریس کو ہینڈل کرنے کے 2 اسٹیپس, ایموشن ریلیز کریں, اسٹریس کو پرابلم سالو کریں. اسٹریس سے بچنے کا, یعنی ڈسٹریس سے بچنے کا, اس اسٹریس سے بچنے کا جو آپ کو ڈس آرگنائز کر دے, اس سے بچنے کے کیا طریقے, ڈسپلنڈ لائف. اسپیشلی آپ کی جو بایولوجیکل نیڈس ہیں ان کو اللہ یا بھگوان یا کرائسٹ یا جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے, اس نے جو نیچر بنایا ہے اس کے مطابق اپنے بایولوجیکل سسٹم کو اس کے ساتھ کنفرم کر کے رکھیں. اگر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو ڈسکس کر لیں, وچ از ون آف دی اسٹریٹجی آف پرابلم سالونگ تھنکنگ, کہ آپ لکھ لیتے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں, کوپنگ اسٹریٹجیز بنا لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اگلی بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ کوگنیٹو فنکشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہ آپ اویئرنیس پیدا کر لیجئے, اپ ٹو ڈیٹ رہیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, لمیٹیشنز کیا ہیں, ریسورسز کیا ہیں, وہ جو آپ کہتے ہیں نا ویکنیسز اینڈ سوات ٹیکنیکس, وہ بالکل آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے. اویئرنیس, ایمپیتھی ہونی چاہیے. اور اس کے اگلے اسٹیپ پہ میں نے کیا بات کی کہ میٹا کوگنیشن کیا ہوتا ہے, کہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں اور جو آپ سے کام لینے والے بھی کر رہے ہیں, وہ آخر کہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں, اور جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ جگہ کیا ایسی ہے کہ جو واقعی ہمارا مقصد حیات ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی بات کو مکمل کر لیا ہے. آگے کوئی سوالات ہو تو پھر آپ ضرور مجھ سے کیجیے گا. السلام علیکم. Thank you, Dr. Saab. Very nice of you. You have spoken very gently and, mashallah, very briefly, and you touched on great points. مجھے بہت اچھا لگا سن کر کے, being in sales for so many years now, and I'm sure the audience has found a lot of value in it. کیونکہ جو تھیوری آپ نے میسلوز کی ڈسکس کی ہے in detail, and cognition and then metacognition, it really is helpful, hopefully, for the audience at large. ایک پرسنل ایکسپیرینس میں آپ سے اپنا ضرور شیئر کروں گا. جب 90 days اور 120 days میں how it personally affected me, because I'm also a human being. I also felt the same pressure and anxiety. گھر میں بند ہو گئے, سوچا یار یہ کیا ہو رہا ہے. باہر کراچی کی سڑکوں پہ سناٹا دیکھنے کی عادت نہیں تھی کبھی. So even the sannata was creating this anxiety, right? Not so much of pandemic itself, lekin what has happened to the city of Karachi, the city of lights. So, this panic also came on me. Lekin mujhe jo sabse zyada fayda mila wo namaz se mila. Allah Rabbul Izzat ki bargah mein jhukne se mila. Allah se apni baaton ko karne se mila. I'm not going to say that I've been praying quite avidly, lekin the time that I've spent going towards Allah has also helped me personally. That I would share this with the audience ke sorry نہیں آپ یہ بات مکمل کر لیں, پھر میں ایک بات آپ سے کروں گا. ڈاکٹر صاحب بس it was just my two
چھوٹی سی ناچیز کی ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جو مجھے پرسنل فائدہ ہوا وہ نماز سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اینڈ آئی تھنک اٹس اٹس فار دا بینیفٹ آف دا گریٹر آڈینس جو نماز نہیں پڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے. آئی تھنک یو شوڈ آلسو ٹرائی دیٹ بیکاز دیر از لاٹ آف ریلیکسیشن ان دیٹ ریگارڈ. And inshallah, Allah has sent this pandemic. Allah is the one who's gonna take this away. He's the only one. We have tried whatever we could, technology, even the cure for it in terms of vaccination and everything. As humans, we have proven ourselves that we are without any solution right now. Right? We are still working on it, although it had hit us 4 months ago. So that kind of shares a bigger and broader perspective that, when we submit ourselves to the Almighty, inshallah, Allah is the one. And risk, kisi ki agar salaries kati bhi hain ya kisi ki job chali bhi gayi hai, to Allah ne kisi ko bhi apne paas bulane ke waqt kisi se ek dana kam le kar ke nahi bulana. Usko jitna risk uska likha hai usko milega, bhale job ho ya na ho. So that's my personal belief that I thought I'll bring it up. Please, آپ کچھ کہہ رہے تھے. بالکل یہ تو میٹا کوگنیشن کی آپ نے بہت اوپر کے لیول کی بات کی, بالکل صحیح کہی آپ نے کہ رزق تو سب کو ملے گا نا. لیکن آپ نے جو سناٹے کی بات کی تھی کہ کراچی کے سناٹوں کو ہمیں دیکھنے کی عادت نہیں تھی, کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم پورے دن گھر سے باہر رہتے تھے تو ہمارے گھروں میں کتنا سناٹا تھا. تھینک یو ویری مچ.